अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। मुझे आज जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा कि प्रोग्राम कहां से शुरू करूं। क्या मैं कैप्टन सफदर के उस मसाखेज़ बयान से शुरू करूं जहां से उन्होंने कहा कि जो 12 साल का बच्चा ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया गुजरात में नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर, वो तहरीक पाकिस्तान का मुजाहिद है, जैसे जनरल डवायर की गाड़ी के नीचे आ गया हो बेचारा मासूम, या उसको साइमन कमीशन वालों ने उसको मार दिया हो, या इससे बात की जाए कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि मुझे किस बात पे निकाला गया, मैं तो तनख्वाह भी नहीं ली, हालांकि कागजात में अकाउंट्स कुछ और बात करते हैं, या सबसे उस अलार्मिंग बात पे बात करें कि उन्होंने आज जजेस को और पूरे क्राउड को, हज़ारों के मजमे के सामने, उन्होंने ऐसा लगता था जैसे जजेस को एक कटहरे में खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, और जिनको उन्होंने कौम का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन, कानून का दुश्मन और एक काबिल तज़हीक, एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो बनाया है। और क्या इसके नताइज होंगे? क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुल्क को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं? आने वाले दिन उनके लिए ट्रायल की बात है, फैमिली ऑन थिंग, इन तमाम चीज़ों, बहुत संजीदा बातें हैं ये, और इन पर हम बात करेंगे। मैं अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, मैं एंकर नहीं कहता, एंकर तो एक पोजीशन है, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टोरीज इन्वेस्टिगेटिव भी की हैं। कामरान खान मेरे साथ हैं। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जाहिद हुसैन है, और अगेन ऑथर, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ अब्बासी, ऑल्सो सीनियर जर्नलिस्ट। कामरान, आपसे बात शुरू करता हूँ। ज़रा पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, ये किसी ने मुझे कहा कि ये शायद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपना अर्दोगान मोमेंट ढूंढ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद जिस तरह टर्की में हुआ, तुर्की में, जिस तरह तैयब उर्दवान के ऊपर एक क्राइसिस आया तो वो लोग टैंकों के आगे लेट गए, और वो चाहते हैं कि हालात इस वक्त, क्या यहाँ पे कोई उर्दोगान मोमेंट है आपके ख्याल में? मालिक, मैं समझता हूँ कि तैयब उर्दोगान को मूवमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मूवमेंट ने तैयब उर्दोगान को ढूंढा था। तैयब उर्दोगान लोगों को ढूंढने नहीं आए थे, लोगों ने तैयब उर्दोगान को ढूंढा था। तैयब उर्दोगान की आवाज़ देने से पहले लोग सड़कों पर निकल आए थे, और पूरे तुर्की में लोग उनकी हिमायत में सड़कों पर आ गए थे। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें सिर्फ उनके हिमायती और उनकी जमात के हिमायती नहीं थे, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग भी उनकी हिमायत के लिए बाहर आ गए थे। तो ये एक होता है पॉपुलर लीडर। एक पॉपुलर लीडर की पॉपुलैरिटी की वजह उसके अवाम और उसके फॉलोअर्स उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद दीवाना वार बाहर निकल आते हैं, जैसा कि हमने तुर्की में देखा और बारहा देखा। इसलिए इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। जनाब नवाज शरीफ का ये जो काफ़िला चल रहा है, और जिस उसको जाहिर है कि वो उसका और तैयब उर्दोगान के साथ जो वक्त आया, और उस तरह से जिस तरह से तुर्की के लोग बाहर निकले, इसका आपस में कोई मवाजना नहीं है। ये दो तीन मैं जुमले ज़रा रिपीट करना चाहता हूँ जो आज नवाज शरीफ साहब ने कहे, जो बड़े ही अलार्मिंग थे। उन्होंने शुरू ही अपनी तकरीर उससे कही कि मैं उस अदालत में तो कोई अपील ही नहीं है, मैं तो आपकी अदालत में आया हूँ। उन्होंने कहा सारे पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस फैसले को, कोई सुन सकता है तो सुन ले। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा आपके वोट को रौंदा गया, कि ये है इसकी वक़्त। फिर उन्होंने कहा 5 लोगों ने करोड़ों लोगों के जो मैंडेट है उसको उन्होंने रुस्वा किया, क्या आपको मंजूर है? फिर उन्होंने कहा क्या ये तजलील कबूल करोगे? फिर उन्होंने कहा कि अगर इसका मुकाबला होना चाहिए, क्राउड ने कहा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अगर मैं इस पर कॉल दूंगा आओगे? उनका बिल्कुल आओगे। लगता था एक विजिलेंटिज्म चल रहा है। एक जब प्राइम मिनिस्टर होता है उसका एक ओथ ऑफ ऑफिस भी होता है, वो ऑफिस ओहदे के आने जाने से नहीं होता। क्या आपके ख्याल में हो रहा है? क्या वो नवाज शरीफ साहब इतना ज़्यादा जान के इशू बना रहे हैं कि कोर्ट्स को बेट करे, कि कोर्ट मजबूर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में बुला ले, फिर ये कहें देखें पहले एक टेक्निकल चीज़ में निकाला, अब मेरे पीछे पड़ गए कंटेम्प्ट में? क्या ये बेट कर रहे हैं कोर्ट को, एक उसको दाना डाल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कोर्ट को? मेरे ख्याल में मालिक, ये जो भी कर रहे हैं थोड़ा देर से कर रहे हैं। ये इसमें जो जिस वक्त ये सब कुछ करने का वक्त था, ये शायद ये अब उन्होंने बहुत देर कर दी है। ये सब कुछ शुरू होने से पहले उन्होंने अगर अपने मैंडेट को, वो नहीं समझते कि इस मैंडेट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए था, और वो पाकिस्तान के वोट से मुंतखब हुए हैं,
تو انہیں یہ بات اس وقت کر دینی چاہیے تھی جب سپریم کورٹ یہ پروسیس شروع کر رہی تھی، ان کی اپنی دعوت پہ، ان کے اپنے بیان کے مطابق اپنی آفرز پہ، اور پھر اس کی کئی مراحل تھے جب وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر سکتے تھے، پیچھے ہٹ سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ وہ کیونکہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہیں، عوام ہی اس بات کا فیصلہ دیں گے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا نہ کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا سپریم کورٹ کے سامنے، وہ اس پروسیس کا حصہ بنے، خاص طور پہ جب کامران اچھا کامران یہی بات ہو رہی تھی، چلیں، لیکن اب یہ جو آ گیا ہے کورٹس کے اوپر اتنا جو کھل کے آ گئے ہیں، یہ آپ کے خیال میں کیا کورٹس کو بیٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ دراصل یہ تھوڑی دیر کر دی نواز شریف صاحب نے، یہ ساری باتیں اگر جس وقت وہ اپنے آپ کو آفر کر رہے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ فیصلے کو تسلیم کر رہے تھے جس کے بعد جے آئی ٹی بنی، اس وقت شاید یہ بات ان کو کرنی چاہیے تھی، اور اب تو یہ لگتا ہے اس وقت انگریزی میں کہتے ہیں میتھڈ ٹو میڈنس، تو پھر اس میڈنس کو میتھڈ کیا ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا، یہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وقت گزر گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کی سیاسی مجبوری ہے، وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی سب سے مقبول رہنما ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ عدالتوں کو، اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ اس وقت جو ان کا مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ فیصلہ خالی ان کی ذات کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان ووٹرز کے خلاف ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ یہ تو بڑی عجیب سی ان کی لاجک ہے، بے تکی سی لاجک ہے۔ اس میں ووٹر کہاں سے آ گیا؟ ایک ایشو تھا، اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر وہ کاغذات بھی لگے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ باقاعدہ جو جبل علی فری زون ہے اتھارٹی، اس کے لیٹرز ہیں جس کے اندر ان کا اکاؤنٹ کے بھی ڈیٹیلز ہیں جہاں پہ پیسے گئے ہوئے ہیں۔ ووٹ کی تو اس میں کوئی حرمت کا کویسچن نہیں آیا۔ یہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آگے سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں، اتنا پبلک پریشر کریٹ کر دے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے بلا خوف و خطر اپنا ایک فیصلہ دیا ہے، وہ کورٹس اپنا فیصلہ نہ دے سکیں اور فردر کنوکشنز نہ آئیں جن کا خطرہ ہے؟ یہ تو آپ کو ایک لیمن بھی بتا دے گا مالک کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان جلسوں کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ ریفرنسز فائل ہونے ہیں، 6 ویکس کے اندر فائل ہونے ہیں، 2 ہفتے گزر گئے ہیں، اگلے 4 ہفتوں کے اندر یہ ریفرنسز فائل ہونے ہیں، پھر اگلے 6 مہینوں میں ان کا مقدمہ چل کے فیصلہ ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک معزز جج اس کو مانیٹر کریں گے، اس کو سپروائز کریں گے۔ اس وجہ سے کہ یہ 8 جلسے ہوئے، لاہور سے اسلام آباد سے لاہور گئے، پھر بڑے بڑے جلسے کیے، لاہور میں بہت بڑا جلسہ کیا، اس کی بیس پہ یہ پروسیس ڈیفر بھی نہیں ہو سکتا، یہ پروسیس سٹال بھی نہیں ہو سکتا، یہ پروسیس ریورس بھی نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سب کچھ تو ایک لیمن بھی آپ کو بتا دے گا کہ اس سارے پروسیس کے ذریعے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صورت میں بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ وہ ہو جائے گا جو کہ اب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ کامران یہ 2 سب سے بڑے انسٹیٹیوشنز کو اپنا دشمن کیوں بنا رہے ہیں؟ جوڈیشری کو ڈائریکٹلی پڑھ گئے ہیں، سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز کو جس پہ 2 فیوچر چیف جسٹسز بھی ہیں، آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن فردر ایلینیٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، ان 2 اداروں کو کیوں پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹلی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا خیال یہ ہے، ان کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے، سپریم کورٹ نے ان کی بقول ان کی بات، ان کے ثبوت، ان کی گفتگو کو نہیں مانا، ان کے آرگومنٹ کو تسلیم نہیں کیا، گویا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ اب تک کی جو ان کی گفتگو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کے حوالے سے ان کا رد عمل غیر محتاط ہے، لیکن فوج کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا رد عمل ابھی غیر محتاط ہے۔ اس معاملے میں ابھی بھی انہوں نے احتیاط برتی ہے، اور ابھی تک میں نے نہیں دیکھے ان کے کوئی براہ راست ایسے جملے جس میں کہ وہ فوج کو یا فوج کے ادارے کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو انہوں نے پہلی دو تقریروں میں انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ پہلے فیصلہ ہو گیا ہوا تھا، یہ کن کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ نے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ تو نہیں کرنا نا، جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے۔ وہ تو آئی تھنک ہنٹ بڑا کلیئر ہے۔ وہ دیکھیں نا، جس طرح سے وہ سپریم کورٹ کا نام لے رہے ہیں، جس طرح سے وہ عدالتوں کا نام لے رہے ہیں، جس طرح سے وہ ججز کی بات کر رہے ہیں، فیصلے کی بات کر رہے ہیں، اس طرح سے براہ راست وہ بات نہیں کر رہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ NA 120 میں بیگم کلثوم صاحبہ کو الیکشن لڑوایا جائے، تو جو ان کے اسٹریٹجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پلان تو بڑا سمپل نظر آتا ہے کہ آپ ان کو الیکشن لڑوائیں، پھر بعد میں ان کو پرائم منسٹر بنائیں، تو پھر نواز شریف صاحب ایز فرسٹ ہسبینڈ
دوبارہ اس پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ جائیں اور پھر وہ ٹھینگا دکھائیں جوڈیشری کو اور باقیوں کو کہ لے لو جی آپ نے ہمیں نکالا تھا، میں واپس آ گیا اور یہیں سے میں گورن کروں گا، اگر تھوڑا سا انڈائریکٹلی. اس میں جان لگتی ہے اس تھیوری میں؟ دیکھیں جی یہ اس پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. وہ اس وقت ہرٹ ہیں، بری طرح سے پرسنلی ہرٹ ہے، ان کی پارٹی ہرٹ ہے، تو یہ ہونا کہ یہ بعدس قیاس ہے یہ بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایسا واقعی کرنے جائیں گے یہ ایک بہت ہی میسیولی ڈیگریڈنگ میسج ہوگا، یہ بالکل پسند نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہ صرف اور صرف فیملی ہی کو رول کرنا ہے، یہ اس سے یہ چیز ظاہر ہونا یہ بہت ہی انتہائی ناپسندیدہ بات ہوگی. انتہائی ان کا امیج اس سے مزید خراب ہوگا. ناپسندیدہ کس کے لیے؟ ان کی پارٹی کا امیج خراب ہوگا. ناپسندیدہ کس کے لیے؟ یہ عوام کے لیے، انٹیلیجنشیا کے لیے، عام پاکستانی کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستانی سیاست کے لیے یہ ایک، کیونکہ دیکھیں نا کلثوم نواز کوئی پولیٹیکلی ایکٹیو پرسن نہیں ہے. شہباز شریف ہو جاتے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر کوئی بھی چلیں ورس کا بس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مریم بھی پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، لیکن جو محترمہ کلثوم نواز ہے یہ تو پچھلے 20-25 سال سے ان کا سیاست سے کیا کسی بھی وہ بہت ہی کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یہ تو ایک فورس کرنے والی بات ہے. الیکشن لڑانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ان کی سیٹ ہے اور وہ اپنی اہلیہ کو اس جگہ الیکشن لڑا دیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ون لائنر کامران، آنے والے دن گزرے والے دنوں سے بہتر ہوں گے میاں صاحب کے کہ آپ کو زیادہ برے نظر آتے ہیں؟ یہ میاں صاحب کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میاں صاحب اگر ایک سیاستدان کی حیثیت سے کام کریں گے، سوچ بوجھ سے کام کریں گے، شعور سے بات کریں گے، تو اس پوزیشن کے بہت سارے سیاستدان دنیا میں موجود ہیں، سونیا گاندھی سے لے کے اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن اگر وہ غلطی کریں گے، جذبات سے کام کریں گے اور اپنے جذبات کو اور اپنے خیالات کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو سخت نقصان اٹھائیں گے. کامران، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس، ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور ساتھ ہی میں ویلکم کر دوں کاشف عباسی صاحب کو. شیف بڑی ہوئی ہے، بال اڑے میں، خیریت ہے؟ چھٹی آج کوئی ہو گیا ہے؟ چھٹی آج نہیں مجھے پتا کہ آپ گھر میں موو کر رہے ہیں، میں کہ ساری مزدوری کا کام تانوں لاتے ہیں. سویرے تے ٹرانسمیشن تے بیٹھے دفتر جائے. سیم کویسچن ٹو بوتھ آف یو. جو شنید ہے کہ اگر دونوں سوال ابھی آئیں گے. ایک تو یہ کہ جو ججز کو جس طرح آج نواز شریف صاحب نے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے نا، میں بریک پہ جاؤں گا لیکن میں سوال دونوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس طرح ججز کو آج وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اور مجمع کو کہہ دیا آپ موڑیں اس کو، آپ پتہ نہیں موب جسٹس ہوگا، ویجیلنٹزم ہوگا، کیا ہوگا، عدالتوں میں جائیں گے. اور جس طرح کو ریڈیکیول کیا کہ ان لوگوں نے آپ کے ووٹ کو پاؤں تلے روند دیا، مینڈیٹ پھاڑ دیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حالانکہ آج تو نظر ہمیں لاٹھیاں اور بھینسیں گجرات میں نظر آ رہی تھیں اور گجرانوالا میں شو آف پار تو یہاں ہو رہا تھا. یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ویجیلنٹزم کی طرف جا رہے ہیں. اور سیکنڈلی اگر بیگم کلثوم صاحبہ الیکشن لڑوایا جا رہا ہے ان کو جو جناب شنید ہے، تو کیا یہ بیک ڈور انٹرنس ہے بیک ٹو دا پی ایم ہاؤس اور ہم نواز شریف صاحب کو دوبارہ انڈائریکٹ وزیر اعظم دیکھیں گے اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ دونوں باتوں کے سوال چاہیے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. کاشف، بریک پہ جانے سے پہلے آپ دونوں سے میں نے ایک سوال کیا تھا. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ آ جاتی ہیں وہاں سے ایم این اے بنتی ہیں بیگم کلثوم نواز، تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹریپ ڈور انٹرنس ہے، بیک ڈور انٹرنس ہے ٹو پرائم منسٹر ہاؤس، اور پھر میاں صاحب جا کے وہیں سے کریں گے اور بھی اگریسولی کریں گے. جان نظر آتی ہے اس تھیوری میں؟ مجھے بالکل اس میں مجھے یہ بالکل انہونی سی بات لگتی ہے. یہ ایک تو جس آدمی نے خود اتنا اختیار دیکھا ہو 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ فرسٹ مین بن کے پی ایم ہاؤس میں جانا صرف اس لیے کہ کسی کو آنکھیں دکھا سکے، مجھے پہلی بات تو وہ نظر نہیں آتا. آنکھیں دکھا رہے ہیں ابھی کورٹس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ججز کے ساتھ، وہ لوگوں کو باہر نکالیں گے، میں پروگرام دوں گا، میرے ساتھ چلو گے، میرا ساتھ دو گے، ایک کیمپین کھڑی کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو جس طرح باہر نکال رہے ہیں جج ان کو اندر کر دیں گے یار. وہ بیک ڈور مجھے کلثوم نواز والا نظر نہیں آتا. مجھے تو کلثوم نواز صاحبہ کا الیکشن میں کھڑا ہونا مجھے غلطی نظر آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کلثوم نواز صاحبہ کو ٹکٹ دینا پڑ رہا. آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم سیٹ نہیں جیت سکتے. خاندان کے علاوہ یہ سیٹ اگر خاندان میں دینی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کو دیں.
وائی ناٹ, آپ نے اس کو 4 سال نہیں, لیکن کلثوم نواز کا کسی ریفرنس میں نام نہیں ہے نا, جو نیب کے ریفرنس شروع ہو رہے ہیں, باقی تو سارے نیب کے ریفرنس ہوتا ہے. کیا اچیو کریں گے کلثوم نواز صاحبہ کو بیچ میں؟ I don't know what they're trying to achieve. نا ایک میسیجنگ ہوتی ہے نا, پالیٹکس میں آپٹکس بھی ہوتی ہے, میسیجنگ بھی ہوتی ہے. آپ آپٹکس کیا بنا رہے ہیں کہ میرے کلثوم نواز کو پھر تو آپ نے مان لیا کہ تمہارے کیسز ہیں بڑے مشکل میں, ہم بھائی کسی ٹائم بھی ایسی بات کر رہا ہوں, یہ بھی پھر تو میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی گھر جا سکتے ہیں. یہ جو کیسز جو ریفرنسز چلیں گے 6 مہینے میں, کوئی پتہ نہیں مریم بھی گھر چلی جائے, کوئی پتہ نہیں میرا بھی پتہ کاٹا جائے, پھر تو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کلثوم نواز صاحبہ کو ٹکٹ دے کے. واٹ از دا میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ یہ جو ججز کا اور سارا اتنے خونخوار قسم کی تقریریں, کیا میتھڈ ہے اس میڈنس کا؟ دیکھیں اس میں ایک تو بات صاف ہے کہ میاں صاحب کی مجبوری ہے. اگر آپ ان کی جگہ ہوں, ایک پرائم منسٹر اس طرح سے جو ہے کورٹ سے جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, تو وہ جو ہے عوام میں جا کے خاموشی سے بیٹھ نہیں جائے گا. میاں صاحب اس نقطہ نظر سے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ونڈیکیٹ کریں, یا اپنے آپ کو ایک ریٹرک سی جو ہے بنا رہے ہیں. اس کا انجام کیا ہوگا شاید ان کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ کہاں تک جائیں گے اس کا ان کو بھی اندازہ نہیں ہے, کیونکہ جب یہ کنفرنٹیشن کی صورتحال بنتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ بات چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. لیکن دیکھیں بات ابھی ہاتھ میں ہے, ابھی بھی نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے اب کسی کے ہاتھ میں نہیں, ابھی ہاں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری ایک اور بات بھی میاں صاحب جو بھول جاتے ہیں, خود پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ایک لحاظ سے جو ان کی ٹریڈیشن رہی ہے, میاں صاحب اس کو بالکل قطع نظر سے جو ہے دیکھتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے جو کہ پریشر کو بہت دن تک برداشت کر سکے. میاں صاحب جو ہے اس کے ٹیسٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ تک اس کے پریشر سے زائد یہ بتاؤ, پریشر سے بات یاد آئی, مولانا طاہر القادری صاحب علامہ صاحب پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کال دے دی ہے 16 اگست کو لاہور میں سٹ ان کر رہے ہیں, اور بڑا خوفناک سٹ ان ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے شہداء ہیں 14 لوگ جو مارے گئے, ان کی بیوییں بچے بہنیں وہ آئیں گی, تو عورتوں کا سٹ ان ہے. ان سے تو بندوں کا سٹ ان نہیں سمجھ آتی ان کو کہ کس طرح سنبھالیں گے طاہر القادری کے. اب عورتوں کا اگر سٹ ان آ جاتا ہے, اور ان کا کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک نان پارٹیزن کمیشن بنا دیں, کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو دے ڈیل ود دس؟ دیکھیں وہی پینڈوراز باکس کھل گیا اس وقت. اب یہ ہے کہ فری فار آل ہوگا کافی. دیکھیں اس پہ پریشر جو ہے سب سے زیادہ جو کس پہ پڑے گا, پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پہ. اب جو ہے محور جو ہے پوری چیزوں کا, پوری جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب کی جب ہم مقصد لیتے ہیں تو یہی جی ٹی گراؤنڈ کے آس پاس, اور پھر لاہور. لا منسٹر رانا ثناءاللہ وہ پہلی ایف آئی آر میں نامزد ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے میرے خیال خود نواز شریف صاحب نے جو اپنی حکومت کے لیے بہت ساری جو ہے مشکلات پیدا کر دی ہیں, اور یہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد کیا کریں. ایک تو غصہ ان کے اندر بے تحاشا ہے, جو کہ پھر سے نکال دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. میرے خیال ان کو کبھی یقین نہیں تھا, باوجود اس کے کہ جی آئی ٹی میں بعض چیزیں نظر آ رہی تھیں, لیکن ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آیا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. تو ایک تو یہ بات نظر آتی ہے. دوسری بات آپ نے کلثوم کی ایک بات کی, وہ بڑی ہے انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے ساؤتھ ایشیا میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ آپ ہیریڈیٹری پالیٹکس ہوتی ہے, لیکن اس میں ایک اور جو سب سے بڑی بھول گئے کہ میاں صاحب ابھی ہیں سیاست میں, اور وہ کسی کو اتنے زیادہ بھی مقبول نہیں ہے کہ وہ اس کو کھڑا کریں گے اور ساری پارٹی ان کو قبول کر لے گی. دیکھیں پاکستان میں بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو رائز تھا, اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں یہ میاں صاحب والا بھول جاتے ہیں. وہ یہ تھی کہ جو ہے ایک اسٹرگل تھی اس کے سامنے. اس کے بعد یہ کہ بے نظیر وینٹ تھرو اے ریگر. لیکن پارٹی سے ایک میں سے بات پوچھوں, مجھے ایک بات تو بتا کاشف, چودھری نثار نے بڑا زبردست کل ایک بیان دیا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کیا کہ میری کمر میں درد نہیں تھا, بس میں نہیں کیا. ان کا اور کتنے سینئر لوگ نظر آ رہے ہیں جو میرے پیچھے سارے پڑ گئے ہو. بیسکلی ڈو یو تھنک کہ وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں ایز دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ سینئرز میں, کہ کل کو جہاں حالات جا رہے ہیں, کوئی ڈسکوالیفیکیشنز اور آ جائیں, کنوکشنز آ جائیں, اور پارٹی کو ایک رہبر چاہیے ہو تو وہ ہو, کیا ان کے لیے کالز جائیں گی؟ میرا خیال ہے پورا پنڈ بھی مر جائے نا, چودھری نثار صاحب وہ بندہ نہیں بن سکتے. چودھری نثار صاحب اصولی سیاست کرتے بھی ہیں, بڑی بڑی جگہ پہ میں نے میاں صاحب کے سامنے ان کے ساتھ ان کو ڈس ایگری کرتے دیکھا, اختلاف کرتے دیکھا, لیکن پارٹی کے اندر مقبول ہونا بڑی اہم چیز ہے نا, کہ آپ کتنے مقبول ہیں پارٹی کے اندر. چودھری نثار علی خان صاحب سیدھی طرح کسی سے بات نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملاتے, ان کے پیچھے کون چلے گا؟ ماڈریٹس اور سینئر لوگ کیوں نہیں گئے ہوئے ساتھ؟ باقی صرف آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ. مجھے واقعی میں اس بات کی حیرانگی اور پریشانی بھی ہے کہ جو چودھری نثار نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب کیوں نہیں گئے ساتھ میاں صاحب کے؟ احسن اقبال نظر نہیں آتے. احسن اقبال صاحب کدھر ہیں اس میں؟ ڈار صاحب خان تو سمدھی بھی ہیں یار, آپ تو رشتہ دار بھی ہیں, سینئر وزیر بھی ہیں. آج ویسے ڈار صاحب کے ساتھ تو آپ عباسی بڑے خطرناک لوگ ہو یار. ایک آپ کو 45 دن کے لیے لائے, ابھی آپ نے آتے ہی ڈار صاحب کو کھڑکا دیا, وہ اسی کی چیئرمین سے آگے دیکھنا بڑے ظالم ہے. کیوں آج تو شام غریبہ ہوگی. آشا نہیں ہوئے کمنگ بیک ٹو دیٹ. ایک اور چیز میری, آپ نے قادری صاحب کی بات کی, دیکھیں قادری صاحب اب وہی کر رہے ہیں جو میاں صاحب کر رہے ہیں.
قادری بھی موب لے کر آ جائے گا آپ کا سڑکوں کے اوپر. کس منہ سے آپ کہیں گے قادری باہر سے امپورٹڈ ہے یا غلط ہے؟ آپ وہی کام کریں. سپریم کورٹ کے خلاف آپ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. میسج کیا ہے؟ تاریخ آپ کو کیسے دیکھے گی؟ بار بار آپ نے پہلی دفعہ عدالت نے آپ کو بلایا, آپ نے عدالت کے اوپر چڑھائی کر دی, حملہ کر دیا عدالت کے اوپر, توڑ پھوڑ کر کے ججوں کو بھاگنا پڑا, کرسیاں بلانگتے بلانگتے جج باہر نکلے. پہلی دفعہ یہ ہوا. دوسری دفعہ آپ نے عدالت پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا, فیصلہ آپ کے خلاف آیا, آپ سڑکوں پہ آ کے گالیاں نکالنی شروع کر دی. اب گالی نکال رہے ہیں نا ججز کو. اب آپ نے پیغام کیا سیٹ کیا کہ آج تو دھمکی, آج تو دھمکی سر سیدھا سیدھا دھمکیاں دے رہے ہیں. آج تو دھمکی ہے. آپ پیغام کیا دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ 5, 7, 10 ہزار دیکھیں, یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑے کراؤڈز نہیں ہیں. میں نے مسلم لیگ نون, میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا بریک میں کہ ہمارے دوست 2008 کی بات ہے جب میاں صاحب نئے واپس آئے تھے, جدھر کہتا ان کو آرڈر تھا کاف لیگ کا جلسہ بڑا ہونا چاہیے تھا, مسلم لیگ نون کا جلسہ بڑا نہیں ہونا چاہیے. کہتا ہے یار میاں صاحب جدھر کھڑے ہوتے تھے 30, 40, 50 ہزار بندہ اکٹھا ہو, ہم کیا کریں, کدھر سے بندے لے کر آئیں, کاف کے بندے نہیں اکٹھے ہوتے تھے ہم سے. دس از دیٹ نواز شریف اینڈ PMLN, جس کا پچھلے الیکشن 2013 کے الیکشن میں مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی امبیرسنگ یا بلو پار جلسہ تھا میاں نواز شریف کا جس جگہ انہوں نے جانا تھا. آپ 5, 5, 7, 7, 8 ہزار بندوں کے جلسے کر کے اور بعد میں ایکسپلین کریں کہ دیکھیں وہ ٹائمنگ غلط ہو گئی, فلانا ہو گیا. گجرانوالا تھوڑا سا بہتر ہے باقیوں سے, وہ گجرانوالا کا جلسہ نکال کے دیکھیں جہاں پہ میاں صاحب کھڑے تھے, ساتھ خرم دستگیر بھی اور میرے خیال خواجہ آصف صاحب بھی کھڑے تھے اسی جلسے میں, جب آپ نے موٹر وے کا نام, وہ بندے دیکھیں کتنے کھڑے تھے اس گراؤنڈ کے اندر, کھچا کھچ بھرا ہوا تھا وہ گراؤنڈ. آج آپ 5, 7 چوکوں میں, کونوں کدروں میں یار بندے کھڑے اکٹھے کر کے آپ سپریم کورٹ کو گالیاں نکال. یہ تو نہیں لگتا آپ کو کہ میاں صاحب چاہ رہے ہیں, جس طرح ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تنخواہ نہیں لی تو میں اس کے اوپر نکالا گیا. ویسے یہ ایک ناظرین کو دوبارہ ایک ریفریش کرا دیں میموری کے, بڑی باری کرایا ہے, ہاں بڑی باری کرایا, لیکن یہ آئی تھنک فیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ والیوم 9 ہے جی جو GIT کی رپورٹ کا ہے. اس کے اندر انیکشر H ہے, G ہے, اس کے اندر ایک کاغذ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر جو آپ کی جبل علی فری زون اتھارٹی ہے اس کا ایک لیٹر ہے جس کے اندر ان کا لائسنس نمبر 3209 تھا. اور پھر جہاں پیمنٹس ہیں FZE کیپٹل کی, اس میں بڑا کلیئرلی مئی سے لے کے اگست تک پیمنٹس گئی ہوئی ہیں اس اکاؤنٹ میں. تو یہ پھر اب اگلی بات یہ ہوگی کہ اس میں سے وڈرا نہیں کی. تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی ہی از بینگ فروگل ود ٹروتھ. بٹ آپ کو پتہ نا یہ تو کیس بلڈ ہو رہا ہے نا. ہاں یہ تو صرف لوگوں کو وہ سمپل آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے جس کو وہ اتنی دفعہ دہرائیں گے کہ لوگ سچ سمجھنا شروع. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ امپریشن دے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نکال دیا, چھوٹی سی بات پہ ووٹ کی حرمت اڑا دی گئی اور یہ غلط بات ہے. کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ نے کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اتنا ججز کو دھمکائیں اور اتنا گالی گلوچ کریں کہ ان کو مجبوراً آپ کو بلانا پڑے, کنٹیمپٹ میں آپ اندر ہو جائیں, تو پھر وہ کہیں دیکھیں یہ تو مجھے بس رگڑ رہے ہیں. اب کیس بنے گا اگر کنڈیم ہے. مجھے لگتا ہے ججز ریسٹرینٹ انہوں نے پہلے بھی دکھائی, ججز اب بھی ریسٹرینٹ دکھائیں گے. وہ ان کی اس جہال میں میرا نہیں خیال ہے جتنا میرے ججز ہنسنے والے نہیں ہیں. انہوں نے پہلے بھی آپ نے لوہے کے چنے اور جو کچھ کہا ان کا بڑے پولائٹلی جواب عدالت کے اندر دیا گیا کہ جی آپ تو ہمیں کہتے ہیں کھلی کتاب ہیں اور ہمیں تو بڑی بڑی باتیں بڑی, وہ کھوسا صاحب نے آئی ریمبر عدالت میں کہا تھا کہ ہمیں تو بڑی سخت زبان میں وہ کہتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے. مجھے نہیں لگتا دل فال فار دس, پہلی بات. دوسرا دیکھیں کل وہ لاہور پہنچ جائیں گے, ایک اور جلسہ کر دیں گے, ایک اور اس طرح کا بیانیہ آ جائے گا کہ جناب ہمارے سے سپریم کورٹ نے زیادتی کر دی, پھر کیا 3 ہفتے بعد کیوں ہوئے گا پھر کی ایگزیکٹلی 8 ستمبر آنورڈ گو فرام دیر. پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے. مجھے تو اس کے بعد کا گیم پلان نظر نہیں آ رہا. کیا میاں صاحب جلسے لے کر باہر نکل جائیں گے کیونکہ ایک طرف آپ کر رہے ہوں گے کہ میرے نال زیادتی ہوئی ہے, دوسرے عمران خان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوگا کہتا ہے یہ تو چور ہے. ابھی آپ آئے نہیں تھے تو میں نے کامران خان سے بھی ایک سوال کیا تھا, میں کہا کیا میاں صاحب اپنا طیب اردگان موومنٹ ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ طیب اردگان بھی ہونا پڑتا نا بھائی وہ موومنٹ ڈھونڈنے کے لیے. آر یو طیب اردگان, ڈو یو تھنک آئی ایم یو فال ان دیٹ کیٹیگری. اگلے نے معیشت یار آپ ایئر وائی والے نے اے یار پیچھے پہ جان دے گے, گل کا جواب دیا پائن اور لیڈر ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. میں تو مانتا ہوں میاں صاحب ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دکھنا بھی چاہیے. لوگ پنڈی سے لے کر جیلم اور گجران تک اٹ اے میڈیوکر شو ہے. دس از میڈیوکر شو. اٹ از نتھنگ آؤٹ آف دس ورلڈ کہ نواز شریف کھڑا ہو گیا اور جم غفیر ہے عوام کا. اخباریں جتنی مرضی, کیا سر آخری جملہ, جتنی مرضی اخباریں لکھ لینا فرنٹ پیج پہ جم غفیر تھا عوام کا. جم غفیر نہیں ہے. دیٹس دیئر بگیسٹ پرابلم. یہی تو مسئلہ ہے. ڈان کی سٹوری دیکھیے نا آپ نے آج دیکھیے, اور وہ اس ملک کا سب سے کشیر الشات جو اخبار ہے وہ کہتا ہے کہ جب غفیر تھا. آپ کی کیا اوقات ہے یار, میری کیا اوقات ہے جب وہ کہتے ہیں جو ملک کا سب سے جاننے والا نام چھوڑے نا. اچھا دوسرا یہ بتائیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن کسی نے مجھے بھیجا. انہوں نے کہا کہ جی اگر بیگم صاحبہ لڑیں گی الیکشن یا مریم لڑتی ہیں تو کون سے ایسٹس آپ دکھائیں گے, داخل کون سے کریں گے؟ وہ ایسٹس جن کو سپریم کورٹ نہیں مانتی, وہ ایسٹس جو سے JIT جب نیب کے پرویو میں آ گئے ہیں
تو ایسٹس کون سے آپ دکھائیں گے؟ اس لیے مریم کو شاید کھڑا نہیں کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک اور جو ہے اس کے پیچھے جو آپ بات کر رہے تھے کہ مصلحت کیا تھی کلثوم نواز صاحب کھڑے کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت یعنی ایک لحاظ سے انٹینٹڈ ہیں اس میں، ان تمام چیزوں میں ان کا نام کہیں نہیں آیا. لیکن آپ نے تھوڑی سی میں اس پہ بات کرتا ہوں رضوان کی جو ہے، اب بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ رضوان جو ہے اس نے جا کے جو ہے جلسے جلوس نہیں نکالے تھے. رضوان کا جیسی جو ہے پہلا نظر آیا ان کو ٹینکس نظر آیا، اس کے چند گھنٹوں کے اندر لوگ اسپونٹینیسلی نکل آئے تھے سڑکوں پہ. یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ تو ہو سکتا نا کہ یہ چاہ رہے ہوں کہ میں پہلے لوگوں کو نکالوں، ان لوگوں کو دیکھ کے شاید ٹینک نکل آئیں، پھر ان ٹینکوں کے آگے لوگ آئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دوسری بات ایک بہت بڑا فرق ہے پھر رضوان ایک سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ اچانک نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ آپ ایک تقریباً 8 مہینے سے میرا پروڈیوسر پاگل ہو گیا بریک کا کہہ کہ وہ میرے سے ناراض ہو جائے گا. اچھا بریک لیتے ہیں، پھر وہیں سے آگے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں. مین ٹائم بریک کے اندر میں کاشف واسی کو کہوں گا کہ الٹے سیدھے سوال آئندہ نہیں ہوں گے آخری بریک میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں آئی وش کہ جو بریک کے اندر باتیں ہونی تھی میں شیئر کر سکتا، لیکن وہ ہو نہیں سکتی. وہ بس کیا کریں، اس کی زبان ٹھیک نہیں تھی. ہاں زاہد حسین. ہاں نہیں وہی ہے کہ آپ ان کو پتہ نہیں کس نے احساس دلا دیا ہے کہ رضوان بن جائیں گے. دوسری بات ذرا سرکمسٹانسز کی بات کر لیں. 8 مہینے سے یہاں کورٹ ٹرائل چل رہا ہے اور شخص بے خیال جو بھی پاکستان میں بیٹھا ہوا خبریں دیکھ رہا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو ہے وہ باہر جو تماشا لگا تھا اس کے بعد جو ہے شہادت اس طرح سے ملنی نہیں تھی. لوگ کس لیے باہر آتے؟ ابھی بھی آپ بتائیے لکھے کہ جو ہے یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی جو ہے ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن نہیں ہوا ان کے خلاف. اور اگر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں تو میں خیال اس سے بڑی غلط فہمی اور کیا ہو سکتی ہے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ میاں صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ 99 بھی نہیں ہے. یہ صورتحال اس سے ذرا مختلف نظر آتی ہے. 99 میں تو ایک براہ راست آپ نے پکڑ کے کر لیا تھا اور باہر بھیج دیا تھا، وہ سب کچھ ہے. لیکن میاں صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی میرا خیال یہ کہ 2 مہینے سے زیادہ برقرار بھی نہیں رہے گی اگر یہ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے. اور کنفرنٹیشن کس کے خلاف؟ سب سے بنیادی طور پر ابھی تو ججز کے خلاف کر رہے ہیں. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی ریسٹرین دکھائیں گے. یہ جو ہے ججز جو ہیں ان کے اس پہ نہیں آئیں گے کہ آپ کو بلا کے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے. اور نہ ہی جو ہے وہ 97 دہرایا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے کورٹ کے اندر جو ہے جا کے حملہ کر دیں. وہ میں بھی تھا وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھتا رہا. وہ دوسری صورتحال تھی بن کے. اب جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 1 ہفتے 2 ہفتے اور 3 ہفتے بعد اصل دیکھنا یہ کہ جب ریفرنسز کورٹ کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میاں صاحب جو ہے اس قسم کی تقاریر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. کاشف جو بات کریں ظاہر بات یہ ہمارے سے زیادہ ان کو پتہ ہے یار. وہ اس پارٹی ہم جس پارٹی کو آبزرو کر رہے ہیں وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. میرا بھی یہ خیال تھا. ایک تو طنز نہیں ختم ہوتا یار. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے. I need to ask you a question. Do you see any method to this madness? Do you know what is happening? آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ I see desperation to this method. میں method to madness دیکھتا ہوں. وہ سیاست تو نہیں ہے. میں method to madness یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اوور آل اتنے حالات خراب کر دیں کہ پروسیس آف جو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی اب رک جائے. اب طاہر القادری آئے، میرا خیال ہے سیکرٹلی شاید پی ایم ایل این والے خوش ہوں گے کہ طاہر القادری آ کے بیٹھ گیا ہے تو ایک نیا تماشا وہاں لگے، وہاں کی لا اینڈ آرڈر آئے، وہاں ایک کوئی اسٹیل میٹس آئے. میں وہیں پہ آ رہا تھا. بات یہ ہے کہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں 4 میں سے 3 ججز نے ریٹائر ہو جانا ہے ان دا کمنگ ویکس. چیئرمین تو چلیں آپ کا فارغ ہو جائے گا اکتوبر میں، لیکن ابھی مہینے 1.5 کے اندر آپ کا پروسیکیوٹر جنرل جو آسان نیب کا ہے اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. اب یہ فلنگ ہونی ہے پوسٹ کی. کیا ہوگا اگر کیا ایک جج کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی تو وہاں پہ تو ایک پروسیس پہ بھی ایک لیتھارجک پروسیس آئے گا، ایک بریک آئے گی اس میں. تو ڈزنٹ اٹ میک سینس کہ ان دا مین ٹائم آپ اتنا شور اور اتنا ملک میں کیوٹک ایکٹیویٹی کر دیں اور اتنی فضا کو پوائزن کر دیں کہ سارا چیزیں ہی پھر آپ اس میں نیگوشیٹ کریں. مجھے ایک چیز کی خوشی بھی ہے ویسے، کم از کم اب ان سے جمہوریت کے لیکچر نہیں سننے پڑے. میں سیریسلی وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت دیکھیے سارے لیکچر جمہوریت پہ. مسئلہ یہ ہے جمہوریت کون سی دنیا کی جمہوریت میں سپریم کورٹ فیصلہ دے تو اس کے خلاف آپ گالیاں نکالتے سڑک پہ آ جاتے ہیں. مجھے وہ ملک بتائیں نا جی.
ایل گور کے خلاف فیصلہ دیا تھا نا سپریم کورٹ نے, ٹیکنیکل فیصلہ تھا, غلط فیصلہ تھا, بہت سے لوگوں کا خیال ہے, انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, گھر جانے کا ٹائم. ساؤتھ کوریا میں کیا ہوا تھا, ہر جگہ دیکھیں ابھی دنیا کے ہر ملک میں جہاں پہ اور جہاں ہوا ہے وہاں فیصلہ کرٹیسائز ہوا ہے, جج کرٹیسائز نہیں ہوئے. آپ نے صرف یہ نہیں کہ جج کرٹیسائز کیے ہیں, آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے پورا لشکر لے کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں. آپ ہر جگہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے تمہاری انہوں نے کہا 5 لوگوں نے, دس از ہاؤ یو آر ایڈریسنگ دی جج, 5 لوگوں نے ملا دیا جج اور ڈکٹیٹرز کو, 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کیا. کیا آپ کو منظور ہے؟ کیا آپ یہ اپنے ووٹ کی بے حرمتی برداشت کریں گے؟ کیا ہمیں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو یہ جانتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ تاریخ کیسے دیکھے گی. آج تو آپ نکل جائیں گے, دیکھیں 6 مہینے اور سال اور ہے, یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کر جائے گا. 3 مہینے زیادہ یہ سر سیٹل ہو جائے گا نا مسئلہ سیٹل ایدر وے, دس وے اور دیٹ وے. اگر آپ بچ گئے اور ریفرنسز کا فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو میاں نواز شریف صاحب کی لیگیسی کیا ہے یہ سوچ لیں ذرا. پہلی دفعہ کیس کورٹ میں تھا, آپ نے کورٹ پر حملہ کیا. دوسری دفعہ کیس آپ ہارے ہیں, آپ نے ججوں پہ حملہ کیا ہے. یہی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ. کس منہ سے جمہوریت کی بات کریں گے اس ملک میں؟ یہ بھی اسٹارمنگ آف کورٹ کی ایک وہ طریقہ ہے. مطلب پہلے تو وہ جو اپنے لوگوں کو بھیج کے وہاں پہ ججز کو انہوں نے اٹھوا دیا, لیکن یہ بھی تو ایک اسٹارمنگ آف دا کورٹ ہے. اگر آپ اس کو ابھی تو انہوں نے کہا کہ میری کال کا میں کال دوں گا تو کھڑے ہو گئے. یہ جو ہے انہوں نے جو ہے 5 ججز کا نام لے کے جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں وہ تو ایک لحاظ سے کورٹ پہ حملہ ہی ہوا ہے نا. اور کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ کس منہ سے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں؟ کس منہ سے آگے جمہوریت کی بات کریں گے؟ یار خواجہ سعد رفیق صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی, مجھے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بیعت کر لوں ان کے ہاتھ پہ جا کے. انہوں نے کہا باقی لوگوں کے فیصلے 30 سال والی 30 سال تک فیصلہ نہیں ہوتا. جس کسی نے مس کی ہو تو سنیں, زبردست بات ہے. کیا انہوں نے آج کہا, ان کا گلہ کیا تھا, انہوں نے کہا اس ملک میں 30 سال تک لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, اور دیکھیں ہمارے ساتھ فوراً مل گیا. مطلب کہ بجائے اس کے کہ آپ کو یہ ہو کہ یار 30 سال کیوں نہیں ملتا, انہوں نے کہا سانو بھی اس بجائے اس کے کہ آپ شرمندہ ہو اس بات پر کہ عام آدمی 30 سال دھکے کھاتا ہے عدالتوں کے باہر, آپ اس کو موازنہ کر رہے ہیں کہ جناب باقیوں کو تو ملتا نہیں کچھ, ہمارے خلاف فیصلہ آپ نے کس طرح. کیپٹن صفدر نے نہیں کہا اس کے درجات بلند ہو گئے, اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی, 7 لاکھ لوگ ادھر مرے, 7 لاکھ مرے گیا آگے. نہیں, دوسری ایک اور بات بھی سنیں, جو یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ ججز کی کہ جو ہے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس سے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ایک دنیا کے ممالک جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو اگر پارٹی کے لیڈر کے خلاف کوئی الزامات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو پارٹی کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا ہے کیا, اور اس کے بعد پارلیمنٹ پوچھتی ہے. آپ نے دونوں کہا کہ پارلیمنٹ میں دیکھیں یہاں کیسے بجھیں, ایک ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. دیکھیں جو عمران خان کی میجورٹی کے لوگ الگ بات ہے, وہ اس کے نام پہ جیتے, یہاں پہ میجورٹی ہے وہ نواز شریف کے نام پہ الگ بات. جیتے. نہیں, میں اس پہ بات کر, یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اس ملک میں یہی ہوتا ہے. ملک کے اندر جو پارٹی کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے, لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں, آپ کی اس بات سے اتفاق کر لیا کہ میاں صاحب سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا, پر مجھے اگر کوئی آ کے کہے کہ جج کو گالیاں نکالو, یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار میں اداروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا. یہ بھی اس کے لیے تو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تو کسی بھی ڈیموکریٹ کو جو آپ کھڑے ہو کے تقریریں جھاڑتے ہیں سارا دن, ہمیں بھاشن دیتے ہیں جمہوریت کے, آپ کو نہیں پتا کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے کہ ججز کا آئینی حق استعمال کرتے فیصلہ دیا, آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں آرمی, یہ کیا اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہو رہی ہے میاں صاحب کے خلاف؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. کدھر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے ایک بات بتائیں, کیس شروع کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں سب سے بڑا اس کا جو ویدر کاک ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کا ویدر کاک علامہ طاہر القادری ہیں. ان کا آنا, ان کا جانا, ان کا آنا بھی آنیاں دیکھو تو جانیاں دیکھو, وہ آتے ہیں. قادری صاحب کا خود بھی ایک سینس ہوگا, لیٹس بی فیئر. اس آدمی نے بھی ادھر کیا, میں آئی ڈس ایگری ود طاہر القادری. سٹارٹ سے لے کر فنش تک ان کا پاکستانی سیاست میں نہ کوئی کام ہونا چاہیے, نہ ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے, نہ ان کو دھرنے کرنے کی اجازت دینی چاہیے. بھائی آپ ہیں کون, باہر کی نیشنلٹی چھوڑے نا پہلے, اس کے بعد آگے بات کریں. سو میری ٹیک قادری صاحب کو چاہیے اسلام کی خدمت کے لیے مجھے ٹریولنگ, ہم سارے دھندے نکال, وہ اقامہ بھی چاہیے تھا ان کو ٹریول کرنے کے لیے, ہم سارے بہت, وہ کیلیبری فنڈ بھی نکل آیا تھا, ہم ساروں کی اپنی اپنی دلائل موجود ہیں. لیکن وہ آدمی خود بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس ٹائم یہ کمزور ہے. اگر اس نے کوئی سیاست کرنی ہے تو سب سے بہتر ٹائم کون سا ہوگا؟ یہ ٹائم ہے بہتر اس کے لیے. دیکھیں آپ بتائیں اور کون سا ٹائم ہو جب دے آر ایٹ دا ویکسٹ. پرائم منسٹر کو باہر نکال دیا گیا, چیف منسٹر کو نہیں پتا میں سینٹر میں جا رہا ہوں, میں یہاں پہ رک رہا ہوں, فیملی کے اندر لڑائی کی خبریں. پہلے How dangerous is Qadri element? I don't think it's dangerous at all. The case itself is very dangerous. This is a gun which has a bullet in it. یہ بندوق ایسی ہے جو 14 ماڈل ٹاؤن کی لاشیں ہیں جس کے اندر 14 گولیاں پڑی ہیں, وہ کسی وقت بھی چل سکتی ہیں. کیس مشکل ہے. قادری صاحب مجھے اتنا مشکل نظر نہیں آتے. دوسرا جو آپ نے فوج کی بات کی, دیکھیں کوئکلی, مجھے عموماً ہم دیکھ لیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی ٹینٹ لا رہا ہے, کوئی کھانے کھلا رہا ہے, کوئی لوگ بندے اکٹھے کر کے لا رہا ہے.
وہ نظر آ جاتی ہے چیزیں، ہم نے پہلے بھی دیکھی اور بولی بھی کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کیس میں مجھے کہ آپ بتائیں، عدالت کے اندر ہم ساری ہیئرنگز اور ساری پروسیڈنگ سنتے رہے، عدالت کے جج منتیں کر رہے تھے خدا کا واسطہ کچھ دے دیں ہمیں، اور آپ دینے کو تیار ویسے عدالت نے بڑی کوشش کی کہ اس مقدمے سے نکل جائے، انہوں نے جانے نہیں دیا. اعتزاز احسن کا میں خیال کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ان کی بات میری تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ ججز نے تو ہاتھ ہولے رکھا ہے ان کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے جب ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھی، ٹھیک ہے ٹرائل کورٹ میں بہت ساری چیزیں بھیج سکتے ہیں، لیکن پرجری کا جو پورے چیزیں سامنے تھی اگر اس کو بھی اس میں شامل کر دیتے ڈسکوالیفیکیشن، تو آج شاید جو بہت سارے جو یہ لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ میں تنخواہ لینے پہ جو ہے نہ لینے پہ جو ہے ہمیں نکال دیا، وہ شاید نہیں ہو پاتا. مجھے لگتا ہے کورٹ کو پتا ہے 6 مہینے کے اندر اس میں بہت کچھ ایڈ ہو جائے گا سارے کیس میں، تو اس وجہ سے کورٹ نے سوئٹزرلینڈ اور برسلز کی چیزیں لکسمبرگ خط لکھے گئے ہیں آپ کو. میرے خیال میاں صاحب کی جو ایک نظر آ رہی ہے یہ ساری جو ہے میں اس کو پینک بھی کہوں گا، مطلب ایک تو غصہ ہے، پینک بھی ہے کہ جو ہے ایک لحاظ سے پریمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو صورتحال اب 6 مہینے بعد بننے جا رہی ہے، اس دوران میں جو بنے گی. لیکن اب اتنی گالیاں دیں گے کہ پہلے سے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی میرے خلاف ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ کہنا کریں گے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی، بھائی قادری 5 دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں، آج کاشف آج انہوں نے ایک اور عندیہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم لاہور میں رکیں گے نہیں، اگر یہ لاہور کے بعد سیریز آف اور جلسے بھی کرتے ہیں اور یہی اسی طرح انفلمیٹری سپیچز ہوتی ہیں، کیا ہوگا؟ وہ اپنا میسج تو پہنچانے کی کوشش کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ اینڈ نہیں ہو سکتا، یہ شروعات تو ہو سکتی ہے جی ٹی روڈ، یہ اینڈ ہو نہیں سکتا. لیکن دیکھیں ابھی اس ماحول میں ان کو ابھی تک تو مجھے لگا ہے سیٹ بیک لگا ہے جس نمبرز کے ساتھ. باہر جائیں گے یہی بیان کریں گے، 10 دفعہ کریں گے، 20 دفعہ کریں گے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کو مجھے کہنا پڑ گیا ایک دفعہ، ہم گئے، میں تھا، حامد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، حامد میر صاحب، وہ کوئی کے پی کے کا کچھ چیز تھی، لاسٹ 30 سیکنڈس کوئکلی فنش، بس کر دیں دھاندلی سے باہر نکل، بہت سن لیا. میاں صاحب کو بھی ایک حد تک ہی لوگ اس چیز کو برداشت کریں، اس کے بعد کہیں گے سر بس کر دیں آگے چلیں. پالیٹکس بڑی فلوئڈ چیز ہے، آپ کو یو ہیو ٹو موو آن. دیکھیں کوئی آپ اینڈ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں نا، جب گورنر راج لگا تھا آپ کا مقصد تھا حکومت واپس بحال ہو، یا ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا کون سا آئینی کام ہے جو ہو سکتا ہے؟ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جلسے شروع کریں گے، کب تک کریں گے؟ اور اجے وہی بات صحیح آتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس مومنٹم کو 2 ہفتے سے زیادہ برقرار رکھ سکیں گے. اچیو کیا کرنا بھائی، یہ بھی تو بتائیں نا، کوئی ٹینجیبل ہوتا نا، اس سے ہم بحال ہو جائیں گے. کو سبڈیو کرنا، اور سبڈیو بھی ہو گئے، آپ تو نائل رہیں گے نا بھائی. مسئلہ یہ کہ نائلی تو ختم نہیں ہوتی ہے، تو پھر چلو تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو، تھینکس اے لاٹ. ناظرین 2-3 باتیں ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم جب اوتھ آف آفس اٹھاتا ہے تو ان پہ کچھ اداروں کے تقدس کی ان پہ ذمہ داری آ جاتی. سپریم کورٹ اس میں سے ایک ہے. آپ چیف پرائم منسٹر رہیں یا نہ رہیں، ان کی تکریم اور عزت آپ پہ لازم ہے، کیونکہ اگر آپ لاء کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، چاہے اگر آپ کے خیال میں آپ کے خلاف فیصلہ غلط بھی ہوا ہے، لیکن اگر ادارے چلیں گے تو ملک چلے گا. اور جو آج کل فارمر پرائم منسٹر کے گرد جو لوگ ہیں، وہ ہم نے وہی ینگ ٹرکس دیکھے ہیں جن کو میں بار بار چلڈرن آف کانفلکٹ کہتا ہوں، جنہوں نے صفائی فساد اور اگریشن کے کچھ نہیں کیا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ تمام ماڈریٹس اور سینئر جو سینئر ایلیمنٹس ان کو مسلم لیگ میں سمجھا جاتا ہے، جن کی بات چودھری نثار جیسے آدمی نے بھی کی، وہ کہاں ہیں اور کیوں ساتھ نہیں ہیں؟ دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو دس. اور جیسے ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی کہا کہ آپ ایک کانفلکٹ کی فضا کو ایک حد تک لے جا سکتے ہیں، اس کے بعد تو بہرحال آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اور ملک کے قانون میں اگر سپریم کورٹ سے اوپر کوئی قانون ہے تو اس کا اور ہمیں نہیں پتہ، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.